नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवल्लज़ी जअल ख़लाइफ़ल अर्ज़ि व रफ़अ बाज़कुम फ़ौक़ बाज़िन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम मरकज़ी ज़िम्मेदारान और मेरी अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र एहसान कि अल्लाह ताला ने आप तमाम के सामने एक अहम मौजू पर मुझे चंद बातें रखने का मौका अता फरमाया। मीरास और ज़कात माशी इस्तेहकाम के ज़राए, इस मौजू पर चंद बातें मैं आपके सामने रखूँगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि और वही है अल्लाह जिसने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास पर बुलंद दर्जे अता किए, ताकि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उस पर तुम्हारी आजमाइश करे। यकीनन हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर हमें अल्लाह के नायब और खलीफा बनाकर भेजा है और इस ज़मीन पर हमें अल्लाह के अहकाम की बजावरी करनी होगी। और जब इस अल्लाह के अहकाम की बजावरी करेंगे तो अल्लाह ताला इसके बेहतरीन इनामात से हमें सरफराज फरमाएं। इंसानी ज़िंदगी इस दुनिया में माश को बहुत अहमियत देती है। माश यानी दौलत, दौलत का कमाना, उसका खर्च करना, उसका जमा करना इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसानी ज़िंदगी के बहुत से अहकामात दिए हैं। कोई गोशा ऐसा न छोड़ा अल्लाह ने कि हमारी ज़िंदगी को अहकामात न मिलते हों। तो माश के इस्तेहकाम के सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में अहकामात दिए हैं। इस दुनिया पर हम एक नज़र डालते हैं तो इस दुनिया ने माश को यानी दौलत को कमाने और खर्च करने के मुख्तलिफ ज़राए उसने इख्तियार किए। एक वो ज़माना था जिसमें दौलत हासिल की जाती तो दौलत के ज़रिए से मज़ीद दौलत हासिल करते हुए इंसान बेइंतहा दौलत का मालिक बन जाता और जो गरीब और कमज़ोर होते उसे दबाया जाता। यहाँ तक कि दौलत के ज़ाम में इंसानों ने खुदाई का दावा भी कर दिया। फिर इसके बुरे नताइज जब इंसानों ने देखे तो एक और निज़ाम इंसानों ने दरियाफ्त किया और उन्होंने चाहा कि दौलत की इस तकसीम को मसाविया ना करें और उन्होंने इज्तिमाई मिल्कियत का तरीक़ा इख्तियार किया। समाज में के कुछ लोग दौलत को कमाएं, हासिल करें, अपनी सलाहियतों और क़ुव्वतों से वो एक जगह पर जमा हो जाए, इज्तिमाई मिल्कियत हो जाए और यहाँ से सारे इंसानों को बराबर की तकसीम की जाए। लेकिन इसमें भी इंसान ने बहुत नुकसान उठाया। जाहिर है इंसान की फितरत है कि जो कुछ वो कमाता है, मेहनत करता है, उस पर अपनी मिल्कियत चाहता है। जब उसकी मिल्कियत नहीं होती तो उसके लिए वो एफर्ट्स नहीं लगाता जैसे वो लगाने चाहिए। तो इस तरीके से इंसानों का ये तजुर्बा इंसान को एक मशीन बनाकर रख दिया और उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज इंसानों ने नहीं देखे। फिर इसके बाद इंसानों ने जब दौलत को हासिल करने की उनकी हिर्स और हवस बढ़ी तो उन्होंने कमज़ोरों और मजबूरों को अपना ताबेदार बनाया और सिर्फ उनके सामाने ज़ीस्त के मुआवजे पर, ज़िंदगी गुजारने के कुछ सामान के एवज़ में उनकी मेहनत, सलाहियत, क़ुव्वत सब कुछ खींच ली उनसे और दौलत की हिर्स और हवस में इतने आगे बढ़ गए कि गरीबों को बेइंतहा गरीब बनाया और अमीर इंतहाई अमीर बनते चले गए। ये तबक़ाती कशमकश पैदा होती चली और ये तबक़ाती कशमकश सिर्फ अफराद के अंदर, कौमों के अंदर ही नहीं, इससे आगे बढ़कर मुल्क पर फैल गई और ये पूरे बैनुल-अक़वामी सतह का आज एक अहम मसला बना हुआ है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि इंसान इसी दौड़ में लगा हुआ है, जिसके पास दौलत है वो सारी दुनिया की ताकतों को, वसाइल को, हर चीज़ को हासिल करना चाहता है और हर उस मुल्क को दबाना चाहता है जो कुछ कमज़ोर है। तो हम देखते हैं कि माश को हासिल करने के बारे में इंसानों ने जितने तरीक़े इख्तियार किए वो सब इंसानी ज़िंदगी के लिए कहीं भी नफ़ा का बाइस नहीं हुए, बल्कि उल्टा नुकसान का मौजिब।
انسان کے خالق اللہ رب العالمین نے انسانوں کو معاش کے استحکام کا، معاش کے حصول کا ایک واضح طریقہ قرآن مجید میں بتایا۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے معاش کا کہ دولت جب حاصل کی جائے تو اس دولت کا ارتکاز نہ ہونے پائے، دولت کسی ایک جگہ پر سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ اس دولت کو اوپر سے نیچے تک ایک بہاؤ کا ذریعہ ملے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیل لا یکون دولتا من اغنیاء بینکم، اغنیاء منکم، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دولت کو صرف تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ ہوتی رہنا پڑے، گردش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ اصل اسلام کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے معاش کے استحکام کی سب میں بڑی وجہ یہی ہے۔ اسلام معیشت کے بارے میں جس اصول پر اصل بنیادی طور پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ معاش کے حاصل کرنے میں بھی اور معاش کے خرچ کرنے میں بھی، دولت کمانا ہو یا دولت خرچ کرنا ہو، ان دونوں میں بھی فرد کا بھی اور سماج کا بھی، دونوں کا فائدہ ہو۔ حقیقت میں اسلام کا نظام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس کا سیاسی نظام، اخلاقی نظام، معاشی نظام، معیشت کا نظام اور معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ جیسے ایک درخت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی جڑیں، اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھل اور پھول، سب کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس میں سے کہیں بھی دراڑ آ جائے، کسی بھی جگہ ہم وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو پھر وہ ہرا بھرا درخت ہرا بھرا باقی نہیں رہتا، اس میں کی جان ختم ہو جاتی ہے اس حصے میں۔ اسی طریقے سے اسلام کا معاشی نظام ہو کہ کوئی اور نظام ہو، ان سب کے تعلقات ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاش کے معاملے میں جب احکامات دیے ہیں تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے انسان کے اخلاقی پہلوؤں کو اس میں ابھارا ہے۔ انسان کے اخلاقی طور پر اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ سب سے بنیادی چیز، اصل جڑ انسان کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط ہو، اس کی ایمانی قوت مضبوط ہو تو اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اور اس کے اخلاق بہتر ہوں تو اس کی زندگی کے سارے نظام بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دولت کو کیسے کمانا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے، اس کی ہدایتیں دیتے ہوئے وہ تمام کام جس کو دولت کے کمانے میں انسان کو جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے دولت کا ارتکاز بھی ہوتا ہے اور اس کا بیجا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر سود کو حرام قرار دیا ہے، جوے کو حرام قرار دیا ہے، نمود و نمائش، اسراف، ذخیرہ اندوزی، بخل، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، لیکن انسان ظلم جہول، اجلت پسندی کرتا ہے، جلدی فائدہ چاہتا ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اسے جلدی حاصل ہو جائے۔ خلق الانسان من عجل، جلدی چاہیے اسے، اسی لیے وہ سود کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے لیے حرام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔
جو سود تم مال کو بڑھانے کے لیے کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کو پسند نہیں، وہ اسے بڑھاتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بڑھتا نہیں۔ لیکن جو زکوٰۃ تم دیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو بھی ہمیں متوجہ کیا کہ ان اخلاقی خرابیوں کو اگر تم اپنے اندر پرورش کرو گے تو یہ مال کی محبت میں تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ مال کو جب انسان کماتا ہے تو اسے بے دریغ جب خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ کمانا اور خرچ کرنا دونوں میں ہمارے لیے ایک بیلنس لائف ہو ہماری۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، اپنے مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ جب انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے تو جو کچھ اس کے مال ہے اس کے پاس بار بار حساب کرتا ہے اور اسے جمع کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو اس طریقے سے متوجہ کرتے ہیں کہ یہ مال وہ چیز ہے جو انسان کے پاس جمع کر کے رکھنے کی نہیں، بلکہ اس کے استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ تلقین کرتے ہوئے انسانوں کو اس خوبیوں کی طرف بلاتے ہیں جو خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوں تو اس کے ذریعے سے انسان کی معیشت کی زندگی میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ ایک آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ تمام معیشت کے معاملات ہوں کہ کوئی دوسرے، انسانی زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف متوجہ ہو۔ اور وہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، وہ اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے انسان کی تخلیق کی، وہ پروردگار جس نے اسے دولت عطا کی، اور رب العالمین جو اس دولت پر اس کو خرچ کرنے کے احکامات نازل کیے، اس پروردگار نے یہ دولت اس کے پاس سے چھیننے کا بھی پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خدا پر ایمان ہونا چاہیے اور اس بات پر بھی ایمان ہو کہ یہ جب سب نعمتیں تمہیں عطا کی ان نعمتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا، اسی لیے آخرت کے دن پر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے تمام درجے اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد بھی کس کس پر ایمان لانا ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو مومن بندہ ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے، حساب کے دن سے ڈرتا ہے، وہ اپنے مال کو خرچ کرے۔ کہاں خرچ کرے؟ اپنے اقربا پر، یتامہ پر، مساکین پر۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایمانی قوت مضبوط ہو تو یہ مال کی محبت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، بلکہ یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ پھر اس کے انعامات کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ جب خرچ کرتا ہے انسان تو اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ اس کے لیے معاوضہ کیا ہو۔ انسان کوئی بھی چیز معاوضے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ انسان کو ابھارتے ہیں اللہ تعالیٰ، تم سود کمانے کے لیے جاتے ہو، وہاں پیسہ بڑھتا ہے، لیکن یقین رکھو کہ جو مال تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک دانہ تم بوتے ہو تو اس سے جب ایک بالی نکلتی ہے تو اس سے 7 بالی کے ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بڑا کر دیتا ہے۔ پھر جب انسان کسی کے لیے یتامہ پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے تو احسان بھی نہ جتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، حق ہے ان کا یہ۔ اللہ چاہتا تو سب کو عطا کرتا، لیکن اللہ نے کہا کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے تمہاری آزمائش کرنا ہے مجھے، اسی لیے مال انہیں دینے کے بجائے تمہارے حصے میں ڈالا اور تمہیں حکم دیا کہ تم ان کا حق انہیں عطا کرو، ان کا حق انہیں دو۔ یہ کوئی احسان نہیں، یہ کوئی خیرات نہیں۔ تو ان تمام بنیادی چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہوئے انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ خرابیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے تمہیں بچنا چاہیے۔ یہ خوبیاں ہیں جو مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں جسے تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ایمانی قوت کو، اس کے عمل کو، انسانیت کا درد ان کے اندر پیدا کرتے ہوئے ہدایات دیتے ہیں کہ انسان کسی جبر کی بنیاد پر نہیں، دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ کی محبت کے لیے، آخرت کی جزا کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے یہ تمام چیزوں کا، اپنے دل سے ان تمام چیزوں کا کوئی اختیار کرے ان نیکیوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اخلاقی ہدایات دینے پر اکتفا نہیں کیا، کبھی انسان ان تمام ہدایات سے منہ موڑ لے، اس کا دل سخت ہو جائے، اخلاقی برائیوں پر آمادہ ہو جائے، خود غرض ہو جائے، اس کا دل تنگ ہو جائے، مال نکالنے پر آمادہ نہ ہو، تو پھر انسان مال سینت کر رکھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس زمین پر جو معاشی استحکام چاہتے ہیں وہ ممکن نہ ہو پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام ہدایات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ایک قانون دیتے ہیں کہ تم چاہو نہ چاہو، اگر تم مومن ہو، ایمان لائے ہوئے ہو، تو تمہیں اپنے مالوں پر ایک خاص حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالنا ہوگا، اسی کا نام ہے زکوٰۃ۔ اور یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت جو اللہ کی محبت میں انسان بجا لاتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انسان کی آمدنی ہوتی ہے اس پر مختلف قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی نہیں کہ تم کتنا کماتے ہو اور خرچ کرتے ہو، لیکن تمہارے ایسٹس کیا ہیں، تمہارے اثاثے کیا ہیں، تمہارے پاس محفوظ دولت کتنی ہے، اس دولت میں کا 2.5% تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ تمہارے پاس جو اضافی مال ہے اس میں کا ایک حصہ اللہ کی محبت میں خرچ ہو۔ یہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، یہ زکوٰۃ انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے، اس کے اندر مال کی محبت کو ختم کرتی ہے، اور اس میں سے غریبوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مدات بتا کر اللہ تعالیٰ نے سماج کے ان تمام ضرورت مندوں، مستحقین کا ذکر کیا، جس کے ذریعے سے وہ لوگ جن کے پاس ابھی دولت نہیں ہے، اس زکوٰۃ کے حصے سے ان کی مدد کی جا سکے گی۔ تو معاشی استحکام کا ایک ذریعہ زکوٰۃ یہ ہے کہ کسی کے پاس دولت کم اور کسی کے پاس زیادہ ہو تو یہ زکوٰۃ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ ہمارے پاس ہے، تو اس کو ادا کرنے میں ہم اپنے اپنے طور پر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں تو ہمارا سسٹم یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو بے حساب حصے اور بکھرے کرتے ہیں، ہر ایک کو کچھ کچھ حصہ دے دیتے ہیں۔ سال ہر سال سے ہمارے پاس وہی مستحقین چلے آتے ہیں اور انہیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کسی بھی گھر میں معاشی طور پر کوئی گھرانہ، کوئی خاندان اتنا مستحکم نہیں ہوا ہماری زکوٰۃ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو اس زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشی استحکام چاہتے ہیں۔ کیسے ہوگا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں میں سے ایک حصہ وصول کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کو پاک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ کو وصول کرو، مالداروں سے زکوٰۃ کو وصول کرو اور اسے تمہارے فقراء میں تقسیم کرو۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زکوٰۃ کا جو طریقہ اب ہمارے پاس ہے کہ زکوٰۃ ہم نے نکالی، بہت سے غرباء آئے اور ان سب میں کچھ کچھ تقسیم کر دیا، پھر اگلے سال آئیں گے، پھر اگلے سال آئیں گے، پھر اگلے سال آئیں گے۔ لیکن ان آیت اور ان حدیث کی روشنی میں جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ پوری کی پوری ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ اصل چیز ہے۔ یہ اجتماعی نظام جب ہمارا زکوٰۃ کا ہوگا تو زکوٰۃ یہاں جمع ہوگی اور یہاں سے مستحقین اور غریبوں کو اسے پہنچائی جائے گی۔ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کیے جا سکیں گے۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس
न इस्लामी हुकूमत है, न कोई और चीज़। तो फिर हम कैसे करें इसको? इसके लिए हमें सोचना होगा कि क्या इज्तिमाई निज़ाम का तरीक़ा हम इख्तियार कर सकते हैं, छोटे छोटे सतह पर सही, लेकिन हमारा इज्तिमाई नज़्म हो। इस इज्तिमाई नज़्म के ज़रिए से हमारी ज़कात एक जगह जमा हो। इस ज़कात को जब हम एक जगह जमा करते हैं तो इन मुस्तहिक़ीन को देने का एक बेहतरीन रकम हमारे पास जमा होगी। तज्ज़िया निगार बहुत से लोगों ने जिस चीज़ का जायज़ा लिया, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की 20 करोड़ की आबादी में से अगर 1/3 लोग भी साहब निसाब हैं, इनकी ज़कात जमा किया जाए तो हज़ारों करोड़ रुपये होगी ये ज़कात, जो हमारी मिल्लत के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा होगी। तो लेकिन इसके लिए हमारे पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का यह ख़ास एहसान है कि अल्लाह ताला ने इसे एसेट्स पर, हमारे असासे पर ज़कात रखी। इस पर हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए। यही असल चीज़ है जो निज़ाम को माशी मुस्तहकम करता है। आपके पास जमाशुदा कुछ दौलत है, कुछ लाख रुपये है आपके पास, आप आड़े वक्त में काम आने के लिए रखेंगे और हर साल उसमें से ज़कात निकालते चले जाएंगे, तो जाहिर है आपका माल आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। हमारी मेहनत से कमाया हुआ माल ज़कात अदा करते करते ख़त्म हो जाए, ये कोई अक्लमंदी की चीज़ नहीं। इंसान तो पैसा बढ़ाना चाहता है, इसका तरीक़ा क्या है? यही चीज़ है कि इस ज़कात को, इसका एक माल का एक हिस्सा अगर हम मिसाल के तौर पर समझिए कि आप सोचें कि यूं ही ज़कात में मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, मैं इसे कुछ फ़ायदा मंद तरीके में लगाऊं, और आपका ये एसेट आप बाज़ार में लेकर जाते हैं और इस एसेट के ज़रिए से, अपने इस पैसे के ज़रिए से जो जमा शुदा है, एक बिज़नेस का प्लान करते हैं। आप कपड़ों का बिज़नेस करना शुरू करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हासिल होता है और आप अपने फ़ायदे में से ज़कात देते हैं और आपका असासा महफूज रहता है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ये आपके माशी इस्तेहकाम का तो ज़रिया हुआ कि आपको पैसा आया, पैसा ज़ाय नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये समाज की तरक्की और समाज के माशी इस्तेहकाम का भी ज़रिया होगा। आप जब ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप माल लेने के लिए बाज़ार में जाते हैं, एक होलसेल दुकान में जो शॉप है वहाँ से ख़रीदते हैं, वो बैठा है माल बेचने के लिए, उसमें से माल निकलता है, फिर इस माल को आप ट्रांसपोर्ट में डालते हैं, उस ट्रांसपोर्ट का एक ज़रिया होता है, फिर उसके बाद आप उसे बेचते हैं, फिर वो जो कस्टमर आपके पास से लेती है उसे सिलवाई के लिए वो टेलर के पास ले जाती है, वहाँ के कारीगरों को उसमें काम मिलता है, सिलवाई में लगने वाली चीज़ों का खर्च निकलता है। तो आम तौर पे अगर आप सोचें मोटे तौर पर, तो आपने एक बिजनेस चंद लाख का शुरू किया, लेकिन उसके ज़रिए से मुख्तलिफ लोगों को बहुत से वसाइल मिले और उनके गुजारे का एक ज़रिया हुआ। तो ये तो एक छोटा आपके पास माल है, तो है लोगों के पास बड़ी बड़ी रकूमात है, इनके पास फैक्ट्रीज है, इनके पास बड़े बड़े इदारे हैं, इनके पास बड़े बड़े एसेट्स हैं जो ये करोड़ों के अपने पास रखे हुए हैं। अगर ये ज़कात का सिस्टम यहाँ हो तो फिर इन ज़कात के सिस्टम को लागू किया जाए तो ये हज़ारों के जो है सो ज़कात देने के बजाय इसे तिजारत में लगाना चाहेंगे, जिससे समाज के अंदर माशी तरक्की होगी और एक इस्तेहकाम पैदा होगा। इसका बहुत गहराई से जायज़ा लेना और इसको क्या इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा मंद तरीक़ा है ये सोचना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें देखना ये है कि मुल्क में जो इंतज़ाम हमारा है उसमें हम देखते हैं कि इस वक्त मुल्क की सिर्फ 1% आबादी के पास तकरीबन 60% दौलत का हिस्सा मौजूद है और सिर्फ 50% आबादी के पास सिर्फ 2% दौलत बाकी है हमारे पास। ये इतना ज़्यादा गैप इसलिए से नहीं है कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, बल्कि इसलिए है कि जो लोग हैं उन्हें माश को हासिल करने के ज़राए नहीं मिल रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने एक शख्स आया जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने के बजाय कहा कि उस कुल्हाड़ी को उसके दस्ता लगा कर दिया कि अब जाओ कमाओ अपने हाथ से। आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी कुल्हाड़ियों को दस्ते लगाने की ज़रूरत है, कुछ मदद की ज़रूरत है, कुछ पैसा उन्हें दिया जाए,
کچھ مال انہیں دیا جائے جس کے ذریعے سے وہ اپنی صلاحیت، قوت اور وقت کو لگا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو یہ اجتماعی نظام زکوٰۃ اس طریقے سے انسان کی معاشی زندگی کو بھی مستحکم کرتا ہے اور دوسری طرف معاشی ترقی کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ جب یہ اجتماعی زکوٰۃ ہوگی تو غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے وظائف مقرر کیے جا سکیں گے۔ جب یہ بہت زیادہ اجتماعی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوگی تو ایک بڑی رقم ہوگی جس کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم انہیں وظائف دے سکیں گے، اسکالرشپس دے سکیں گے۔ لوگوں کو ٹیکنیکل فیلڈ میں ماہر کرنے کے لیے انہیں کچھ کورسز کرائے جا سکیں گے، تعلیم دلانے کے لیے ادارے قائم کیے جا سکیں گے، مختلف فیکٹریز کھڑا کر کے اس میں بہت سے لوگوں کو کام دیا جا سکے گا۔ ایسے بہت سے کام ہو سکیں گے جس کے ذریعے سے ملک میں لوگ خود کفیل ہو سکیں گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے، ان کی زندگی میں معاش کی دوری ختم ہو جائے گی، معاش کی کمی ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ دنوں 2013 میں ایک فرانسیسی ماہر نے تھامس پکیٹی ایک کتاب لکھی، کیپٹل ان دا 21st سینچری، سرمایہ 21ویں صدی میں۔ اس کتاب نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ اس کتاب میں پکیٹی نے یہ بتایا کہ ملک کے اس نظام کو جو اس وقت مساوات پر قائم نہیں ہے، اسے کیسے حل کیا جائے۔ اس نے اپنے جائزے اور تجزیے کی بنیاد پر یہ رائے پیش کی اور بڑی اہم سوچنے کے قابل ہے یہ بات جو اس نے کہی کہ جو کچھ آمدنیوں پر ٹیکسز حکومت لگاتی ہے وہ لگائے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اب عوام کے اوپر ان کے ایسٹس پر ٹیکس لگائے۔ اور کیا کہتا ہے وہ؟ اثاثوں پر جو ٹیکس لگائے وہ 2% ٹیکس ہو۔ اگر ایسا ٹیکس لگاتی ہے تو حکومتوں کے پاس بڑی رقم جمع ہوگی اور اس کے ذریعے سے اس وقت ملک جو بہت بڑی غربت کا شکار ہونے جا رہا ہے اس سے بچا رہے گا۔ اگر ایسا ٹیکس نہ لگایا جائے تو انسانی زندگی میں بہت بڑی غربت کا سامنا کرنا ہوگا آگے کی زندگی۔ یہ اس کا تجزیہ ہے۔ اور اس سے آگے 2000 میں یونائٹڈ نیشنز کے تحت ملینیم ڈیولپمنٹ ڈکلیریشن نے اپنے گولز بنائے۔ ان کے گولز میں ایک گول یہ تھا، ایریڈیکیشن آف ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر، غربت اور بھوک مری کے خاتمے کے لیے یہ کوششیں کریں گے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ماہرین معاشیات بیٹھیں اور کچھ پالیسیاں بنائیں کہ یہ سماج میں جو دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے، دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز ہے، اسے کیسے دور کریں، اور اس پالیسیوں کو بنانے کے بعد کہ دولت سب کے پاس آئے، اس کو حکومت سے نہیں بلکہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز یا پھر فلاحی ادارے اس کو ٹیک اپ کریں اور ان پالیسیوں کو اختیار کریں۔ ایسے بہت سی جب رائے آتی ہے ماہرین معاشیات کی تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس وقت دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس وقت دنیا میں جو سودی نظام قائم ہے وہ سودی نظام نے چند ہاتھوں میں دولت کو مرتکز کر کے رکھ دیا ہے، چند ہاتھوں میں دولت جمع ہے۔ غریب لوگوں کے پاس قوت صلاحیت ہونے کے باوجود وہ اس بات کے مکلف، اس بات کی کوشش کرنے کے باوجود وہ اس بات کو کر نہیں پاتے کہ وہ سماج میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو کہیں لگا سکیں، اور ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان ذرائعوں کو پہنچانے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس وقت دنیا سوچ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جلد ہی کوئی انتظام نہ کیا جائے تو ایک بہت بھیانک غربت کا سامنا دنیا کو کرنا پڑے گا۔ ہم امت مسلمہ کے پاس ایک بہترین معاشی نظام ہمارے پاس موجود ہے جو معاش کو استحکام دے گا، فرد کی زندگی میں بھی اور معاشی ترقی میں بھی۔
جو کچھ ہمارے پاس مال ہے اسے اجتماعی نظام زکوٰۃ کے تحت ہم جمع کریں، اسے خرچ کریں۔ امت مسلمہ کے لیے مختلف جو ہے سو ہمارے پروگرامز کرنے ہوں گے، ان کی تعلیم کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، ان کی تجارت کے لیے، ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے۔ جب ایک نظام ایسا وہ دیکھیں گے ہمارے درمیان میں، اور اس کے ذریعے سے ملت غربت سے ابھرتی ہوئی جو دیکھیں گے، تو یہ عملی نمونہ ان کے سامنے ہوگا۔ انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، قرآن کے اس معاشی نظام کو اسلام کے ان کے سامنے پیش کریں، اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے ہو۔ اس وقت دنیا پیاسی ہے ایک ایسے نظام کی جو اس دنیا کو ایک اچھا معاشی استحکام دے۔ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ دنیا کے اس نظام کو بتانے کے لیے ہم اس کی عملی کوشش کریں۔ ملت کے علماء، ائمہ کرام اور اہل ثروت لوگ اس کے بارے میں بہترین پلاننگ کریں۔ بڑے اجتماعی نظام کو نہ صحیح، بستی کی سطح پر ہم اجتماعی نظام کا اہتمام کریں زکوٰۃ، اور اس کو بہترین طریقے سے رن کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ یقیناً فائدہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مدنی زندگی میں، ایک وہ وقت تھا جب مہاجر یہاں سے گئے تھے ساری دولت مکے میں چھوڑ کر، اور وہاں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہی مواقع قائم کی تھی۔ کہاں تو مواقع قائم کی تھی، اس کے بعد چند ہی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک وہ دور آیا جب صحابہ کرام زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ یہی طریقہ تھا زکوٰۃ کا اجتماعی نظام، جو انسانی زندگی کو بھی مستحکم کرتا ہے اور سماج میں معاشی ترقی کی راہیں کھولتا ہے۔ انسان نے اپنے ایسٹس کو ایک جگہ رکھ کر پوری دنیا کی، سماج کی معاشی ترقی کو روک رکھا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اچھے فیصلے کرنے ہوں، تو یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشی استحکام ہو۔ لیکن اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی کہ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں کہ یہ زکوٰۃ مستحقین کا حق ہے، سماج کے کمزوروں اور مجبوروں کا حق ہے۔ لیکن میراث کے معاملے میں کچھ الگ سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، سنی کہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اپنے والدین اور اقربا سے جو کچھ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جو بچا ان کا حصہ ہے اس میراث میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا نہیں، مستحقین کا نہیں، کس کا حصہ بتایا؟ خاندان کے لوگوں، خونی رشتوں کو یا نکاح کے رشتوں کو اس میں حصہ ہے۔ یہ پہلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خاندانی نظام کی کتنی اہمیت ہے۔ خاندان کے اندر یہ چیز تقسیم ہوگی، خواہ رشتہ دار کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اسے ترکے میں حصہ ملے گا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت سے احکامات دیے۔ نماز کا حکم دیا، کہا کہ ایسے نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی۔ سزاؤں کا حکم دیا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن ساری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ چوری میں ہاتھ کب کاٹنا، کتنا کاٹنا، کتنی چوری پہ کاٹنا، کن حالات میں کاٹنا، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بنیادی احکامات دے دیے گئے، تفصیلات پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ لیکن ہم زکوٰۃ میں دیکھتے ہیں، ترکے میں ہم دیکھتے ہیں، میراث میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ نساء کی آیتوں میں اور اس کی تفصیلات میں قرآن تزکیہ، تربیت، ایمان، آخرت، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، بہترین اخلاق پیدا کرنا، دل کی پاکیزگی، ان تمام چیزوں کو انسان کے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہوئے آیتیں پیش کرتا ہے۔ لیکن میراث کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہم ایک اکاؤنٹس کی کتاب کھول کر اس کا کوئی چیپٹر پڑھ رہے ہوں۔ اتنے حصے اس کو، اتنے حصے اس کو، یہ موجود ہے تو یہ حصہ، وہ موجود نہیں ہے تو اس کو وہ حصہ، ایک لمبی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے۔ کیوں؟ خاندانی رشتے، قرابت داروں کا خیال کرنا، ان کو اہمیت دینا،
ان کو فوقیت دینا، ان کا اہم حصہ خونی رشتے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو قائم کیا کہ خاندان کی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اہمیت ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے میراث میں بیان کیا کہ یہ حصے تمہارے اقربا سے اور تمہارے رشتہ داروں سے تمہیں ملیں گے۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اس کا مال ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی سے خرچ ہو۔ یہاں تو پورے کے پورے اللہ تعالیٰ احکامات بتاتے ہیں کہ اسے اتنا حصہ تمہارے مال میں سے جائے گا تم مرنے کے بعد۔ تو انسان کی فطرت کا کیا، وہ کسی کو دینا چاہتا ہے، اس کا اپنا کمایا ہوا مال ہے۔ ایک مومن و مسلم سب سے پہلے اللہ کا مطیع فرمان ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو یہ سب مال اللہ کی راہ میں خرچ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری خواہش نفس، تمہاری مرضی، یہ سب بعد میں۔ اللہ نے حکم دیا میراث کی ویسی تقسیم کرو، لیکن اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے مال میں کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہو۔ جسے دینا تمہارا دل چاہتا ہے تم اس کے بارے میں وہ وصیت کر کے جا سکتے ہو۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تحجیز تکفین کے بعد اس کا قرض، اس کی وصیت پوری ہوگی، اس کے بعد جو مال ہے اس مال میں سے ترکہ دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی حصہ دیا، مردوں کا بھی حصہ دیا۔ عورتوں کو 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کے برابر بتایا، یعنی میراث کا پیمانہ ایک عورت کا حصہ ہے، یہ اعزاز ہے عورت کے لیے۔ کبھی کبھی تو میراث کی ایسی تقسیم ہوتی ہے جس میں عورت اور مرد دونوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں مرد سے عورت کو دگنا مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے احکام کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہوگا۔ بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی میراث کے معاملے میں، اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ میراث کے یہ تمام تقسیم کے بنیادی علوم کچھ ہمیں معلوم ہو، بنیادی معلومات ہوں، تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت یہ میراث کے ذریعے سے انسانوں کو دی۔ اور پھر ایک وہ زمانہ تھا جس میں نہ عورتوں کا حصہ ہوتا تھا، بلکہ بڑا بیٹا پوری جائیداد کا حقدار ہوتا تھا، یا پھر مشترکہ خاندانی نظام ہوتا تھا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سسٹم کو ختم کر کے ایک خاص طریقے کا نظام بنایا جس میں خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میراث اس طریقے سے معاشی استحکام کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، یقیناً ہمارا رشتہ دار ہے، اس کا غم ہوگا، لیکن جو حصے تقسیم ہوتے ہیں تو انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنی بھی دولت جمع کر لے، لیکن اس کے مرنے کے بعد فوری بعد وہ دولت پورے خاندان میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے، زکوٰۃ میں بھی مال جمع ہوتا ہے تو اس کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف ہو۔ میراث میں جب حصہ تقسیم ہوتا ہے تو ایک فرد کی جائیداد کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور اس کے خاندان میں جس کو ضرورت مند ہو اس حصے کے ذریعے سے وہ ترکے کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات، جب عورتوں کو یہ میراث ملتی ہے تو مرد کے اوپر چونکہ کفالت کی ذمہ داری ہے، وہ میراث کا بھی اسے پیسہ ملتا ہے تو وہ گھر کے اخراجات میں اس کے اوپر خاندان کی کفالت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ خرچ ہوتا رہے گا۔ لیکن عورت کا جو حصہ ہوتا ہے، عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اسی لیے وہ حصہ اس کا ایسٹ بن جاتا ہے، اور یہ مالی استحکام کا، معاشی استحکام کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے ایسٹ کو کسی اور جگہ استعمال کرتی ہے تو اس کے ذریعے سے اپنے مال میں اضافہ کرتی جاتی ہے۔ تو یہ میراث کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیے، ان احکامات کو اگر ہم پورا کریں گے تو اس کے ذریعے سے خواتین کا حصہ ملے گا تو یہ خاندان کے لیے مستحکم ہوگا۔ ایک اور چیز کہ میراث کا حصہ نہ دے کر ہم جو دوسرے غیر ضروری رسومات کرتے ہیں جس کی وجہ سے اصل اللہ کے احکامات سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے رکاوٹ کے لیے بھی ہمیں کوششیں کرنی ہوگی، جیسا کہ جہیز کی رسومات ہیں، دوسری اور روایتیں اور رواج ہیں ہمارے درمیان جو اسراف میں شمار ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بچنے اور میراث کے ان اصولوں پر چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔
کہ میراث جب یہ تقسیم ہوتی ہے تو انسانوں کے اندر، خاندان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب میراث تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے نفرتیں، بغض، عداوت اور آپسی خاندانی سرد جنگ، یہاں تک کہ بعض جگہ تو ہم قتل کے واقعات تک دیکھتے ہیں۔ تو میراث کے ان اصولوں پر اگر ہم کرتے ہیں عمل تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں معاشی استحکام کا ذریعہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی محبت اور الفت خاندان میں باقی رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زکوٰۃ اور میراث کے ان تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور گہرائی سے سمجھنے، اسے ملت کے اندر قابل عمل بنانے کے طریقوں کو ہم سوچنے، اس پر عمل کرنے کے لیے ایک جٹ ہوں اور عملی طور پر اسے کس طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوششیں کریں، محنتیں کریں، تاکہ ایک ایسی سماج، ایک ایسی ملت کو ہم اٹھا کر کھڑا کریں اور سارے ملک کے سامنے ایک ایسی مثالی امت ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنے والی ہو، جہاں معاشی استحکام ہو، جہاں انسانوں کے اندر غربت دور کرنے کا نظام موجود ہو، تاکہ دنیا دیکھے اور دنیا کو سمجھ میں آئے کہ یہی وہ نظام ہے معاشی نظام اسلام کا، یہی وہ نظام ہے زکوٰۃ کا، یہی وہ نظام ہے میراث کا، یہی وہ نظام ہے کمانے اور خرچ کرنے کا، جو آج کے سودی نظام کا متبادل ہو سکتا ہے، جو انسانوں کو غربت کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے عملی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔